प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी जनाब कुछ सियासी मामलात के हवाले से। प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है, इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। स्केड्यूल्ड गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं और उनसे हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल होते हैं, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं। ख़ास तौर पे होम्योपैथिक का जो तरीका इलाज है उसके हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देते हैं, और होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है वो कितना इफेक्टिव है इसके हवाले से हम प्रोग्राम में ख़ास तौर पे बात करते हैं। कम बेश तमाम ही ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज होम्योपैथिक के अंदर मौजूद है। ना सिर्फ उन बीमारियों का बल्कि ऐसी बीमारियां भी जिनको लाइलाज तस्वुर किया जाता है। तो अनक्योरेबल डिजीज़ का भी इलाज होम्योपैथिक के ज़रिए हो रहा है और बड़ा इफेक्टिवली हो रहा है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने लाया जाए। जो आपके सवालात हैं होम्योपैथिक के हवाले से, एक मिसाल के तौर पे एक सवाल बड़ी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि ये बड़ी देर से असर करता है। तो ये गलत फहमियाँ अब दूर हो चुकी हैं, लोगों को अब समझ में आ गई है कि इसको कितना इफेक्टिव ये तरीका इलाज है और इसकी अद्वियात कितनी इफेक्टिव होती हैं और किस तेज़ी से काम करती हैं। तो ये एक बुनियादी सवाल जो इस हवाले से पूछा जाता है। बहरहाल जी, आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी, आज के मौजू के हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। आप एक बेहतरीन होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, ना सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि एक स्कॉलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। डॉक्टरों के हवाले से उनके हुकूक के लिए एक तंजीम भी आपने बनाई है, BBDHA के नाम से, ब्लू बर्ड डॉक्टर्स होम्यो एसोसिएशन आपने बनाई है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम ही, बल्कि पाकिस्तान के क्या पूरे दुनिया के जितने भी होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं उनसे राब्ते में रहते हैं और इसको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स है उनकी तरबियत के हवाले से काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अहम टास्क है जो उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सलमान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, जज़ाकल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। मैं एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया अदा करूँगा चैनल K21 का, कि जिसके तवस्सुस से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और होम्योपैथिक की प्रमोशन के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए आज एक मरतबा फिर गुफ्तगू का जो सिलसिला है यासिर तुम्हारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यासिर कि मेरे भाई जितनी मोहब्बतों के साथ तुम होम्योपैथिक को लेकर चल रहे हो, मैं समझता हूँ कि आई थिंक मैं कह नहीं सकता अल्फाजों में कि जितना अच्छा तुम हमारे लिए कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि होम्योपैथिक अभी बात हो रही है कि देर पा तरीका इलाज है, तो मैं उसके लिए एक बड़ी एक सिंपल सी बात करता हूँ कि अगर हम जो दौरे जदीद की बात करें तो दौरे जदीद में होम्योपैथिक बहुत तरक्की कर चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी एक मिसाल आपके सामने लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की ये कुछ दवाएं हैं जिसमें ख़ास करके हमारी रेक्सरूबिया मौजूद है। ये एक जदीद जो है तहकीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर पहले की होम्योपैथिक की, तो पहले की होम्योपैथिक छोटी गोलियों में चलती थी और ड्रॉप्स में चलते थे, पुड़िया बनती थी। तो मैं अपने उन तमाम लोगों से जो ये कहते हैं कि होम्योपैथिक बहुत देर से काम करती है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि पहले लोग पैदल चला करते थे, उनके पास साइकिल भी नहीं होती थी। अब दौर बदला, साइकिल आई, साइकिल से मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल से आप कार पे आ गए, तो जाहिर सी बात है आपका स्टैंडर्ड चेंज हो गया, आपकी बात चेंज हो गई, आपकी अंदाज चेंज हो गया। तो इसी तरह होम्योपैथिक ने भी अपने आप को बदल डाला है। अब ये वो होम्योपैथिक नहीं है कि आप पुड़िया बनाएंगे तो 4 कतरे गोलियों के डालकर आप देंगे। हालात के मुताबिक और माहौल के मुताबिक होम्योपैथिक ने अपने आप को तब्दील कर लिया, और इंशाल्लाह होम्योपैथिक हम नौजवान डॉक्टरों के पास है, तो इंशाल्लाह ताला हम इसे और इसमें बेहतर से बेहतर तरीन कोशिश करेंगे कि तब्दीलियाँ लेकर आएँ। और जो हमारे मरीज़ हैं जो होम्योपैथिक पर बेसिकली डिपेंड करते हैं और होम्योपैथिक को अपना पहला ऑप्शन रखते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उन्हें नाउम्मीद ना करें, बल्कि हम अच्छे से उनके तशख़ीस करें उनके मामलात की, और उनको अच्छा जो है तरीक़ेकार होम्योपैथिक का जो है वो इलाज फराहम करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो जनाब सलमान सिद्दीकी साहब ने बड़ी खुलकर तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता भी दिया, अद्वियात के हवाले से भी। अब मेरे ख्याल में दूर हो जाना चाहिए कि वो पहले ये समझा जाता था कि चंद मीठी गोलियां जो वो दी जाती थी, बात उससे अब आगे जा चुकी है। बड़ी अच्छी आपने बात कही कि जैसे हर चीज़ के अंदर तरक्की हो रही है, जिद्दत आ रही है, तो होम्योपैथिक वो शायर कहते हैं ना, बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब ये चीज़ अब आप देख चुके हैं। अच्छा, आज के मौजू की तरफ आते हैं। मौजू जी आज का ये है कि हम देखते हैं कि एलोपैथिक तरीका इलाज के अंदर मौसमी तब्दीली के हवाले से वैसे तो कोई ऐसी वो नहीं होती, लेकिन चंद एक पेन किलर्स हैं जिनके ज़रिए उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। ख़ास तौर पे जो फ्लू है, इन्फ्लुएंज़ा जिसको हम कहते हैं,
اور دیگر اس طرح کے امراض ہیں جس کے لیے فی الوقت تو آپ کو ایک ریلیف مل جاتا ہے لیکن دیر پا علاج نہیں ہے یا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا یہ کہا جاتا ہے. تو اب یہ ذرا بتائیے کہ ہومیوپیتھک کے اندر کیا ایسی ادویات موجود ہیں جس میں سر فہرست انفلوئنزا ہے یا وائرل ڈیزیزز ہے. یہ خاص طور پہ یہ جب موسم بدلنے کے ساتھ جیسی تبدیلی آتی ہے کیونکہ ہم تو ایک گندے ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں, غلاظت کے ڈھیر جا بجا ہیں آپ کو نظر آئیں گے, اس وجہ سے ہم لوگ زیادہ خطرے کے اندر ہیں. تو ایسی صورت کے اندر کیا ادویات موجود ہیں جو کام کر رہی ہیں افیکٹولی؟ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی بات. بہت شکریہ یاسر. آج کا موضوع میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل بھی ہے, اور ہم نے بات کی انفلوئنزا کی, نزلے کی, تو یہ نزلہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک سدا بار بیماری ہے. سدا بار اس لیے کہتے ہیں کہ 12 مہینوں کا یہ چکر چلتا ہے, اور اس طرح اس کو ہم اگنور کرتے ہیں جیسے گھر کی مرغی دال برابر, کہ مطلب ٹھیک ہے آ گئی, ٹھیک ہے آ گئی ہے, کھانسی ہو گئی, ٹھیک ہے ہو گئی ہے, بلغم آ رہی ہے, ٹھیک ہے آ رہی ہے, ٹوٹکے کر کے قہوے پلا کر اور مختلف قسم کے ٹوٹکے کر کے تو ہم اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن قدرتی طور پر جو نزلہ آپ کو ہوتا ہے وہ 3 روز کا ہوتا ہے, جو حدیث مبارکہ میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آیا ہے کہ 3 دن تک وہ اندر کے جو غلاظت ہے, فلوز جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے, جس سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے, نقصان دہ نہیں ہوتی. لیکن اگر 3 دن سے زیادہ کسی بھی حوالے سے یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ خطرے کی گھنٹی بجتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کا امیونٹی سسٹم آپ کو الارم دینا شروع کر دے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, یا تو مجھے فیور کرو یا پھر مجھے چھوڑ دو. ہم کیا کرتے ہیں 70% ہم اس مرض کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور اسے اگنور کرتے ہیں, جس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ پھیپڑوں میں یعنی برونکائٹس کا ہو جانا, سوجن کا آ جانا اور دمے کی شکایتوں کا شروع ہو جانا. لیکن ایک پرابلم اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس موجود ہے موسم کے بدلنے کی, اور خاص کر کے جو یہ گرمی آئی ہیں اور فروری میں بھی ابھی بھی 30 ٹمپریچر چل رہا ہے, مارچ میں بھی, اب تو مارچ شروع ہو گیا, ٹمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور حالات جو ہے گرمی کے حوالے سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو اب مسائل رہیں گے وہ لو لگنے کے رہیں گے, جس کو ہم سن اسٹروک کہتے ہیں. اب لو لگنے کے حالات میں ہوتا ہے کہ گرمیوں میں 2 ہی چیزیں بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے پریشر کر رہی ہوتی ہیں ایک پیشنٹ کے اوپر, اسپیشلی گرمی کا لگنا, اور دوسرا جو ہے نزلے کا ہو جانا. بالکل ٹھیک ہے. انزائٹی اب بڑھنا شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ کا منرل ڈی ہائیڈریشن کم ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے نمکیات جسم سے جلنا شروع ہو جائیں گے, ضائع ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ہماری بدقسمتی کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے جس کا ہم استعمال نہیں کرتے. جہاں نہیں ہے, میں مختلف ممالک گھوما لیکن پاکستان میں ایک چیز کی میں نے بہت فراوانی دیکھی, وہ ہے پانی. کہ یہاں پہ آپ کسی سے بھی پانی کہیے وہ منع نہیں کرتا اور پانی آپ کو پلاتا ہے, جبکہ آپ ملیشیا چلے جائیں, اب دبئی چلے جائیں, آپ تھائی لینڈ چلے جائیں, اگر آپ وہاں کسی سے پانی مانگتے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اس کو کوئی بری بات کر دی. وہ ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ وہاں سے آپ پانی پرچیز کر کے پی سکتے ہیں, آپ کو پانی عام طور پہ ہم ایک گھونٹ بھی یہاں پر نہیں دیں گے. لیکن میرا ملک ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کو پانی بھی پینے کو میسر ہوتا ہے, اور یہاں پہ کیونکہ پانی پلانا ایک ثواب ہے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں, اور جس امت میں قدم قدم پر ان کے نقش قدم پہ چلنے کا ہم کو جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں, یہ بہت ایک اہم سوال ہے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت میں بیٹھا ہوں تو میں لگتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بیٹھے ہو یاسر آپ لگتے ہو بالکل ٹھیک ہے, کوئی بھی ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک نظر آتا ہے. لیکن وہ بیمار کیوں ہوتا ہے؟ بیمار جب ہوتا ہے جب وہ 2 چیزیں اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے, ایک کام اور دوسرا آرام. بالکل ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہیں. یا تو آپ آرام کر لیں تو آپ اپنے آپ کو سکون میں لے آئیں گے, یا تو آپ وہ کام کر لیں جو آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو پا لیں گے اور آپ کو دل کو تقویت ملے گی. آپ کا امیونٹی سسٹم کہے گا یس یہ ہو گیا کام, اوکے اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو پھر آپ کی ہمت جو ہے وہ جتتی ہے, ایک بنتی ہے, اور پھر وہ آگے کام کو آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں جب ڈسٹربنس ہوتی ہے, کسی بھی قسم کے معاملات پیدا ہوتے ہیں, اور آپ کے قوت حیات میں, جس کو ہم وائٹل فورس کہتے ہیں, ہومیوپیتھی کی بہت پاورفل یہ سائن ہے وائٹل فورس, کہ اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے خلل پیدا ہوتا ہے, کسی بھی قسم کی جو ہے کمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو سب سے پہلے جو بیماری سامنے آتی ہے اور سب سے پہلے جس چیز پر اٹیک ہوتا ہے وہ آپ کا امیونٹی سسٹم جو ڈسٹرب کرتا ہے, آپ کے پھیپڑوں کو ڈسٹرب کرتا ہے, یعنی آپ کو نزلے کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو انفلوئنزا ہے یہ ایک سائن ہے, اٹ از ناٹ اے ڈیزیز. انفیکشن جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک سائن ہوتا ہے کہ اندر مسئلہ خراب ہوا ہوا ہے, تو اس کو صحیح کرے. جب ہم اس کو صحیح نہیں کرتے تو وہ سوزش کی طرف جاتا ہے, یعنی کہ وہی چیز جب ہماری ناک بہہ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو دوا لے کے اسے خشک کرتے ہیں تو وہی چیز ڈرائی ہو جاتی ہے.
وہ ڈرائی ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ پس پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور کف بننا شروع ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہم سب سے زیادہ پریشانی ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، سر میں درد کی علامت، ناک میں بہنے کی علامت، آنکھوں میں جلنے کی علامت ہمیں واضح طور پہ سامنے آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جدید تحقیق نے ہومیوپیتھی کو بڑا سہارا دیا ہے، بڑا سنبھالا دیا ہے، جس میں ایک لرننگ لیبارٹریز ہے کہ جس نے اس تحقیق میں L52 کو جو ہے وہ تیار کیا، اور یہ ایک ایسی دوا ہے کہ جو موسم بدلتے ہی جو ہے وہ آپ اسے شروع کر سکتے ہو، بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو موسم کے اثرات اثر انداز ہوتے ہیں تو آپ بجائے وقت ضائع کرنے کے آپ L52 یعنی L52 ڈراپس ہیں یہ، اس کو آپ دن میں 3 مرتبہ جو ہے آپ 20-20 قطرے آدھے گلاس پانی میں پیے، ساتھ ساتھ آپ کا امیونٹی سسٹم کے لیے جو ہمارے پاس چوکا موجود ہے وہ ہے ریکسوروبیا، آپ دن میں 2 مرتبہ دودھ میں ملا کر یا پانی میں ملا کر جب ریکسوروبیا استعمال کریں گے L52 کے ساتھ، تو یقین جانیں کہ آپ کو 99.9% جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے اور ایک ریلیکس ملے گا، بیماری بڑھے گی نہیں، بیماری کو وہیں روک دیا جائے گا۔ یعنی ہم طوفان کو آنے سے تو نہیں روک سکتے کہ ہم شتر مرغ کی طرح جو ہے اپنی منڈی جو ہے وہ ریت میں ڈالیں اور سمجھیں کہ طوفان آ جائے گا مجھے کچھ نہیں ہوگا، یا مصیبت پڑنے پہ کبوتر کی طرح ہم آنکھوں کو بند کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، جو حقیقت ہے اس حقیقت کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو ایک حقیقت کو سامنا کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس گھر موجود ہے تو اپنے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ جائیں تاکہ طوفان آپ کو نقصان نہ پہنچائے اور آپ کم سے کم نقصان میں رہے۔ تو اسی طوفان کو بچانے کے لیے جب آپ کو نزلہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ بجائے اس کے کہ آپ ٹوٹکے استعمال کریں تو بہتر ہے L52 کا فوری طور پہ استعمال کریں۔ یہ ڈراپس ہے لرننگ لیبارٹریز کے، جو کہ بہت تحقیقات کے بعد یہ بنایا گیا ہے۔ آپ اگر اس کو دیکھیں تو اس کی اندر جو ہے ڈراپس موجود ہیں جو آپ بہت ایزیلی 30 ڈراپس 3 ٹائم اے ڈے آپ اس کو لے سکتے ہو۔ میں آپ کو اس کی پیکنگ بھی دکھاتا ہوں، یہ اس میں ڈراپس موجود ہیں جو ہمارے پاس آلریڈی یہ موجود ہے L52 کے نام سے، اور یہ اتنی زبردست دوا ہے کہ آپ کو میں آج اس چینل کے تھرو کہہ رہا ہوں، K21 کے تھرو جو ہے کہ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھاگنا پڑے گا، آپ کے پاس لٹل ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہوگا۔ یہ ہم اسے کنسلٹ کرتے ہیں اور ہماری یہ جو ہے ہدایات میں شامل دوا ہے L52 جو ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے خاص کر کے بدلتے موسم کے تمام قسم کے نزلوں کے لیے، زکام کے لیے، چھینکوں کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر انزائٹی ہونا شروع ہو گیا ہے اور یا پھر ایسا ہے کہ پیشنٹ گھبرانا، بے چین ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کے جو ہے منرل ڈی ہائیڈریشن اس کو شروع ہو گیا ہے، تو ہماری بڑی فیمس ایک میڈیسن ہے L72، جیسے یہ L52 ہے ویسے وہ 72 ہے، اس کا 2 کا بڑا ایک رسپانس جو ہے اس میں لرننگ میں، اب یہ تو زیادہ بہتر کمپنی جانتی ہے کہ ایسا 2 کیا ہے۔ تو اس میں L72 اور L52 کا اگر آپ 2 ٹائم یا 3 ٹائم دن میں استعمال کرتے ہیں وتھ ریکسوروبیا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ بجائے 6 مہینے تک بندے کو یا صرف بیمار رہنے کے بجائے وہ 6 دنوں میں کیور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ دوا ایسی دوا ہے کہ جو امیونٹی سسٹم یعنی آپ کے اندرونی کمزوریوں کو بہت تیزی سے فیل شروع کرتی ہے، جس سے آپ میں تو 90 تو نہیں کہوں گا، میں 95% کہوں گا کہ بندہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاسر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم گندگی کے ڈھیر میں رہتے ہیں۔ میں چینل K21 کے تھرو ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2 گندگیاں ختم کیجئے، ایک اپنے ذہن کی اور دوسرے اپنے گھر کے باہر جو گندگی آپ پھینکتے ہیں اس کو، کہ ایک فرد اگر اپنے گھر کے باہر کچرا پھینکنا بند کر دے، اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی بند کر دیں، تو آپ یقین کیجئے ملک نے ویسے ہی شہر نے، آپ کے علاقے نے، آپ کے ٹاؤن نے صاف ہو جانا ہے۔ جب آپ کیا کرتے ہیں جی کہ کچرا پھینکنے کے بعد آپ کو امید ہوتی ہے کہ KMC والے آئیں گے تو کچرا اٹھائیں گے، تو ہمارے دروازے پہ کچرا پڑا ہے، تو بات اتنی سی ہے، تھوڑی سی ہمت کیجئے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، کچرا کچرے دان میں جا کر ڈالیں جو کہ حکومت نے آپ کو بنا کر دیے ہوئے، مگر ہم کیونکہ آستی ہیں، سست ہیں، ہماری جان جاتی ہے کہ ہم تھوڑا سا کچرا اٹھائیں، یہی جراثیم جب آپ کے ہاتھوں میں لگتے ہیں تو آپ کو ہاتھ دھونے کی زحمت نہیں ہوتی، آپ ہاتھ دھوتے نہیں، انہی ہاتھوں سے آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، انہی ہاتھوں سے آپ پانی پی رہے ہوتے ہیں، پھر جب آپ کو جراثیم اور طبیعت خراب ہوتی ہے تو بھی وہ حکومت کی ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ حکومت صفائی کا خیال نہیں رکھتی، حکومت جو ہے اسپرے نہیں کرتی، حکومت نہیں کری تو مچھر بڑھ رہے ہیں، ڈینگی ہو رہا ہے، ابھی جو کرونا ہوا ہے وہ بھی سارا آپ مدعا حکومت پہ ڈال دیں کہ وہ کچھ نہیں کرتی۔ بات یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا جو فرض ہے کیا آپ وہ نبھا رہے ہیں؟ آپ جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے صفائی نفس ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ آپ مجھے بتائیے آپ صاف رہتے ہیں؟
آپ مجھے بتائیے آپ اپنا خیال رکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ جب باہر نکلتے ہیں تو کیا آپ اپنی صفائی کا یعنی دھول مٹی کا خیال رکھتے ہیں، یا آپ اپنے گھر کے اندر اپنے ہاتھ کو واش رکھتے ہیں، یا آپ اپنے نہانے دھونے کا خیال رکھتے ہیں؟ آپ خود گندے ہیں اور آپ گند دوسروں پہ ڈالیں کہ تم گندے ہو تو تمہاری وجہ سے میں گندا ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ہم غلط ہیں جو ہم بیمار ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چاہے وہ ہمارا ذہنی پسماندگی ہو، چاہے وہ ہماری جسمانی پسماندگی ہو، چاہے وہ ہماری اپنے ذاتی پسماندگی ہو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فزیکل طور پہ. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہاں پہ بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہم اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں 2 دن میں ٹھیک کر دو، ہمیں 1 دن میں صحیح کر دو. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. ایک بیماری آتے ہوئے وقت جب لیتی ہے تو اسے بڑھاوا آپ دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں وہی بات ہے، ہم بار بار اپنے پروگرام میں یاسر یہی کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک آپ کا پہلا آپشن ہونا چاہیے، پہلا قدم ہونا چاہیے. L52 آپ کے پاس موجود ہے جو کہ بڑی خاص نزلے کے لیے اور بدلتے موسم میں جو سائنس ہو جاتا ہے اس کے لیے جو یہ دوا ہے، آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ فوری طور پہ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی اور میں سمجھتا ہوں لائن میں لگ کے خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اکثر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ان کی ایک یہی ہوتی ہے کہ یار بیٹھا نہیں جاتا، انتظار نہیں ہوتا. تو ایز اے ڈاکٹر مجھے لگتا تھا کہ نہیں یار ایسی بات ہوتی ہوگی، لیکن کبھی جب مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے. آپ کو انتظار کبھی کوفت ہوتی ہے آپ کو انتظار کی، لیکن کچھ انتظار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور کچھ انتظار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندہ الجھ رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں نے L52 کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیا. بالکل ٹھیک ہے. اب لوگوں کو شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دوائی کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور یہ کام کس طرح کرتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کوئی بھی چیز اگر فوری اثر انداز ہو رہی ہے تو یقیناً اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ آگے جا کر جو ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہو سکتے، اور اگر سلولی کام کری تو یقیناً مفید ثابت ہو سکتی ہے. ابھی اینٹی بائیوٹک کا استعمال جو کیا جاتا ہے، میں نے جیسے عرض کیا آغاز میں کہ فی الوقت آپ کو جو ہے وہ شاید ریلیف مل جائے. ایک بڑا کامن کوشچن ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ اتنا متحرک نہیں ہے، افیکٹو نہیں ہے، بہت جلدی موسم کا اثر لے لیتے ہیں. کیا ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ یہ مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر سکتی ہے؟ اس کے اوپر چاہوں گا تھوڑا سا زور اس لیے دیجیے گا کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کہ ابھی اس وقت موسم جب تبدیل ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک موسم سے دوسری موسم کی طرف جانا، اور شہر کراچی کے اندر یہ سلسلہ بڑی تیزی سے ہوتا ہے. یعنی گزشتہ رات تک معاملہ کچھ اور تھا، آج سویرے جو معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو کیا اس سے مکمل نجات مل سکتی ہے سلسلے سے؟ یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں یاسر، میں پچھلے پروگراموں میں ایک بات بہت واضح طور پر میں کہہ چکا ہوں کہ جو اینٹی بائیوٹکس کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک بچے نے آپ سے ضد کی کہ مجھے کھلونا چاہیے، آپ نے اگنور کر دیا، وہ بچہ پھر ضد کرتا ہے مجھے کھلونا چاہیے، آپ نے اس کو جو ہے ایک تھپڑ رسید کر دیا. وہ بچہ وقتی طور پر تو خاموش ہو سکتا ہے لیکن اس کی جو خواہش ہے وہ مر نہیں سکتی. اور ہم بھی مریض کے ساتھ اینٹی بائیوٹک دینے کے بعد یہی سلوک کرتے ہیں کہ ہم اس کا جو بیکٹیریا ہے اس کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ تھپڑ لگا رہے ہوتے ہیں کہ چپ ہو جا، خاموش ہو جا، مت بول، نہ کر، بس مجھے ٹھیک ہونا ہے، بس مجھے ٹھیک ہونا ہے. آپ کو ٹھیک ہونا ہے مگر آپ پھر وہ رستہ اختیار کیجئے کہ جس میں آپ ٹھیک ہو جائیں. ہم کیا رستہ اختیار کرتے ہیں؟ ہم وہ رستہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک بیٹسمین اگر وکٹ پر موجود ہے تو ہماری امیدیں یہ ہے کہ اس نے چھکے لگانے تو وہ چھکے لگانے والا بیٹسمین ہے، اور اس نے ایک نے روکنا ٹک ٹک کرنا ہے تو وہ ٹک ٹک والا بیٹسمین. ہم نے مائنڈ بنا لیا اپنا کہ اگر وہ آپ کو 100 رن بنا کے دیتا ہے ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے، تو روکتا رہتا ہے، بنا لیا تو کیا ہو گیا. لیکن اگر وہ سکسر مارنے والا بولڈ ہو جاتا ہے تو ہمیں بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے. یہی اینٹی بائیوٹک ہے کہ ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ یہاں ہم نے کھانا ہے اور وہاں ہم نے ٹھیک ہو جانا ہے. اینٹی بائیوٹک کا جو باڈیز کا جو اثر ہے وہ زیادہ سے زیادہ 6 سے 8 سے 12 گھنٹے کا ہے. اس کے بعد واپس آپ اپنے انہی حالات پہ آتے ہیں. لیکن نقصان دہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہی بچہ جس کی خواہشیں ماری جا رہی ہیں، جب یہ بڑا ہوگا، یہ بیماری جب بڑھے گی تو آپ کو پھیپھڑوں کا انفیکشن بھی کرے گی، آپ کو دمہ بھی پیدا کرے گی، اور آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی. اور اس سے جو سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ انزائٹی ہوگا، کیونکہ نزلہ آپ کے جب معدے پر گرے گا تو نارمل ہے کہ، اور بہت سادی سی بات ہے کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوگا، ایسیڈیٹی شروع ہو جائے گی، اور آپ کو انزائٹی کی طرف آپ جانا شروع ہو جائیں گے. پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ موسم آ گیا گرم، شروع ہو گئی ہیں گرمیاں،
اور گرمیوں میں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے سورج کی تپش کا اور اس کی حرارت اور ہیت کا. جب یہ آپ کے جسم پر پڑتی ہے تو ہر کوئی اسے برداشت نہیں کر پاتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لو لگ جانا اور لو لگنے کے بعد بندے کا ایکسپائر ہو جانا. کیوں ایکسپائر ہو رہا ہے؟ ایکسپائر اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی غذا کو خراب کیا ہوا ہے. ناشتہ ہم نے ٹائم پہ نہیں کرنا, کھانا ہم نے ٹائم پہ نہیں کھانا, رات کا کھانا ہم نے ٹائم پہ نہیں کھانا, سونا ہم نے ٹائم پہ نہیں ہے, اٹھنا ہم نے ٹائم پہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی شامل ہوں. میں اپنے آپ کو اس سے مبرہ نہیں کر رہا کہ ڈاکٹر سلمان جو ہیں وہ بڑے پارسا ہیں, بڑے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, ہم بھی غلط ہیں. تو مقصد انسان کو ماننا چاہیے جہاں پہ وہ غلط ہے. تو مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی روٹینز کو, اپنی عادات کو اور اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرنا پڑے گا. تب جا کے ہم بیماریوں سے دور ہوں گے اور صفائی کی طرف ہمیں آنا پڑے گا, جس کی وجہ سے ہم اپنی صفائی کا خیال رکھ سکیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب ایک ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارا یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. بات ہو رہی ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو بیماریاں آتی ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اور ہومیوپیتھک کے اندر اس کا طریقہ علاج کیا ہے. اس کے اوپر گفتگو ہوگی. بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی.